अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 29 जून 2026 और ये हमारा सुबह का व्लॉग है। रात गए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने अफगानिस्तान के 2 सूबों पर हमले किए हैं और उसमें 29 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये हमले क्यों किए गए, किन मकामात पे किए गए, अफगान मीडिया क्या कह रहा है और इसके बाद अब पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है, क्योंकि कराची में जो रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हुआ दहशतगर्दी का वाक़या था उसमें एक दहशतगर्द जिंदा पकड़ा गया। उसको जो इंकशाफात हैं वो ये बात समझने से ताल्लुक़ रखते हैं कि सिलसिला अफ़गानिस्तान से शुरू कैसे होता है, फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान में ये लोग आते हैं और दहशतगर्दी कार्रवाई कैसे होती है। लेकिन इस सब के बीच, इससे पहले कि इसकी डिटेल में आपसे डिस्कस करूँ, जो कराची में बिलखुसूस अफ़गान जो शहरी इल्लीगली रह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो मेरे पास ख़बर है, बहुत वसी पैमाने पर एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। तो पहले कराची के लिए भी उसमें डिटेल में डिस्कस करूँगा और साथ गुज़श्ता 2 रातों में पहले अमेरिका हमला करता था ईरान पे, फिर ईरान रात गई या सुबह सवेरे जवाब देता था, लेकिन आज जब तीसरी रात गुजरी है कल गुज़श्ता, तो इस बीच एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया है। एक दूसरे पे हमला करने की बजाय किसी और नतीजे पे जा पहुँचे हैं अमेरिका और ईरान, और इस नतीजे पे पहुँचने से पहले ईरान ने तफसीलात जारी कर दी कि उन्होंने फिर बहरीन में और कुवैत में 8 मकामात को निशाना बनाया है। यही नहीं बल्कि ये जो पंजाब में एक मुतनाज़ बिल आ रहा है जो अंग्रेज़ दौर की याद दिलाता है, काले कवानीन की, उसमें स्पीकर जो है पंजाब असम्बली के, वो ख़ुद नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है, और उनकी जो गुफ्तगू थी मलिक अहमद ख़ान की, वो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि हो क्या रहा है। इसके ऊपर मुल्क भर में तनकीद हो रही है और जायज़ हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये अगर नाफिज हो गया तो अहले पंजाब के लिए ये बहुत बड़ा सदमा और ख़तरा होगा। जायदाद मुंजमद होना, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया के अकाउंट्स और अनगिनत दीगर चीज़ें ऐसी हैं जो कानो कान खबर नहीं होगी। बड़ी खौफनाक शिकें इसमें। बहरहाल, ये अफ़गानिस्तान पर जो बड़ा हमला हुआ है, एसोसिएटेड प्रेस ने भी इसे रिपोर्ट किया, तर्जुमान पाक फ़ौज ने भी ट्वीट किया, अता तारड़ जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी इस बारे में बताया, और जो सहाफ़ी इसको कवर करते हैं उनकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। ये कोई मैंने देखा है एसोसिएटेड प्रेस ने तो 1:30 बजे ये बात की, 11 बजे से ऑनवर्ड हुकूमती मौक़िफ़ भी आना शुरू हो गया था। इसमें बताया जा रहा है कि ये कैलिब्रेटेड स्ट्राइक्स थी, ग्राउंड ऑपरेशन और स्ट्राइक्स। 29 दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन इससे पहले एक बाजोड़ में हुआ जहाँ पे 4 दहशतगर्द मारे गए, और उसमें सबसे अहम खबर ये थी एरियल स्ट्राइक्स जो अफ़गानिस्तान में हुए वो करने से पहले एक इनका बदबख्त जो है कमांडर खान फिरोश अल मारूफ ज़ाबुल, ये बाजोड़ में मारा गया, और फिर 25 से ज़ायद 30 उनकी तादाद बताई जाती है जो अफ़गानिस्तान में मारे गए हैं। हालिया हमलों के जवाब में जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हुई, और बिलखुसूस जो रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची का वाक़या था जिसमें 3 अहलकार शहीद हुए, 3 दहशतगर्द मारे गए थे, एक ज़िंदा पकड़ा गया। जमातुल इहरार वो कलअदम बदबख्तों की तंजीम है, तालिबान की हामी, जिसने इसकी ज़िम्मेदारी ऑन रिकॉर्ड कबूल की। अब ये मल्टीपल जो एक्सप्लोजन्स हुए, ये मारावाड़ा का ज़िला है कुंदड़ में और चमकनी पख्तिया में। इसके अलावा जो डिटेल मेरे पास आई वो आई है मदरसा मंदी खेल जो शाहराह नौ ज़िला पख्तिया में है, और मारावाड़ा का मैंने जिक्र कर दिया ज़िला कुंदड़ में। कुंदड़ में 2 से 3 मकामात, ये दोनों सूबे पाकिस्तान के करीब पड़ते हैं अगर आप नक्शे पे इसे देख सकें। यहाँ माजी में भी कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं। 18 मार्च 2024 से ऑनवर्ड और फिर दिसंबर 2024 और 2025 में भी पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि आपके यहाँ दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें, बिलखुसूस कलअदम TTP जिसके ऊपर पूरी दुनिया कलअदम उसे करार दे चुकी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ अफ़गान सरकार कुछ करने से कासिर है, और उसकी फ़ंडिंग ऑब्वियसली इसराइल और इंडियन लॉबीज़ वहाँ पे मौजूद हैं जो ताउन इनके बीच में हो रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी दी जा रही है, वो कहाँ से आ रही है? ये क्या ऐसा तिजारत करते हैं जिसकी बुनियाद पे क्या दरख्तों पे पैसे पड़े होते हैं? ऐसा नहीं है। बहरहाल, ये जो उस्मान अली इसका नाम है बदबख्त का, इसका इंकशाफ आपने देख लिया होगा टीवी चैनल्स के ऊपर। ख़ुद बता रहा है कि ये 7 रोज़ कबल बाजोड़ आए अब्दुल हादी के पास, और जलालाबाद से ये चले, ताल्लुक़ है कलअदम जमातुल इहरार से, अब्दुल हादी बाजोड़, फिर जानान, उमर फ़ारूक, ये तमाम लोग जलालाबाद से। 7 दिन उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की उमर कारी से, जो दहशतगर्दों का एक ट्रेनर है वहाँ पे। वज़ीरिस्तान के रास्ते ये पाकिस्तान पहुँचे इन लोगों के ताउन से, अब्दुल हादी बाजोड़, और फिर उन्होंने कराची जाके
یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی، جس کی میں نے رپورٹ آپ کو دی۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو ادارے انہوں نے طے کر لیا افغان پالیسی کے حوالے سے کہ اب کوئی کسر باقی نہیں رکھنی، کیونکہ بار بار یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، اور اس میں افغان شہری خود، جیسے کہ ثبوت کے طور پر میں نے آپ کو پیش کیا، یہ ملوث ہیں۔ میرا نہیں خیال بنتا کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی دہشت گردی یا ایسے جو خود کو پھوڑتے ہیں لوگ مذہب کے نام پہ، ان کی حمایت یا ان کے حق میں کوئی بات کرنے والا انسان ہے یا مذہب دوست بھی ہے یا انسان ہونے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اب جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ اس سے جڑی ہوئی یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے، فوری طور پر ایک گرینڈ آپریشن کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ حکومت یہ طے کر رہی ہے، بار بار کرتے ہیں، ایک دفعہ کر گزریں، کہ جتنے بھی اللیگل افغان شہری ہیں، بالخصوص کراچی میں کیونکہ وہاں واقعہ پیش آیا، اور ان کے خلاف کارروائی، جو ٹی ٹی پی کے حامی یا افغان شہری جو بغیر قانونی دستاویزات کے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ خبر یہ ہے میرے پاس کہ یہ 37 سے زائد مختلف علاقے ہیں کراچی اور آس پاس جہاں پہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب تک آپ اس خبر کو سنیں گے تو یہ آپریشن آن گراؤنڈ ہو رہا ہوگا، کئی لوگ گرفتار ہوں گے، ان کے حامی، ظاہری بات ہے جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، آس پاس معاشرے میں ناسور کی طرح رہتے ہیں۔ ہماری اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ ریاست کو اب یہ سیکھ لینا چاہیے کہ ایسے عناصر کی پشت پناہی سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، ان کا ستیہ ناش کرنا ہی سب سے بہترین حل ہے۔ اب یہ کراچی میں بڑے پیمانے پہ آپریشن کا آغاز ہے، بالکل جو اللیگل لوگ ہیں افغان شہری، ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو ہمدردی کی بنیاد پہ ان کی مدد کرتے ہیں یا ان کے سہولت کار واقعہ ہوتے ہیں۔ بارکیف اب افغان میڈیا کو میں دیکھا، طلوع نیوز نے پہلے افغان میڈیا اس کو ڈیناؤنس کر رہا تھا، اور دیکھیں آدتیہ راج کول، ایڈیٹر این ڈی ٹی وی، جس کو میں اکثر آدتیہ راج چول کہتا ہوں، یعنی اس نے کہا کہ افغانستان میں 30 بندے مر گئے تو ہلاک ہو گئے، اس نے کہا شہید ہو گئے، دہشت گردوں کو وہ کہہ رہا شہید ہو گئے۔ ایک ہندو پنڈت کو جو را کا ایجنٹ ہے، اس کو وہاں مرنے والا بندہ جو ہے وہ شہید لگتا ہے، یہاں جو شہید ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں اس کے کاغذوں کے مطابق۔ یہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ کس طرح سے افغان ایشو کو انڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے۔ خیر، آگے جانے سے پہلے میں نے آپ کو 2-4 دن پہلے عرض کی تھی، ایک ایپ تھی ٹیپ ٹیپ سینڈ، تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا وہ پرومو کوڈ ابھی تک ایفیکٹو ہے؟ جامی JAMI کے نام سے وہ لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں، صبح سے بڑے ہمارا ویلاگ دیکھتے ہیں، برطانیہ ہو، آسٹریلیا، یورپ، مڈل ایسٹ کے ممالک، تو بالکل یہ جو ٹیپ ٹیپ سینڈ اپلیکیشن جس کا میں نے تعارف آپ کو کروایا تھا، اس کے اوپر جو اس ناچیز کے نام سے پرومو کوڈ ہے جامی JAMI، وہ ابھی ایگزسٹ کرتا ہے اور کچھ 1-2 دن اور رہے گا۔ یہ فاسٹ اپلیکیشن ہے ترسیلات زر بھیجنے کے لیے، پاکستان میں ریلائبل ہے، سیف ہے، اور آپ اینڈرائڈ سے یا آئی فون سے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ پرومو کوڈ اگر ملا تو اس کو یوز کر لیں، جامی JAMI، بونس ملے گا آپ کو۔ اب آئے تھے دوسرے ایشو کے اوپر جو جڑا ہوا ہے ایران سے، یعنی 2 راتیں مسلسل ایران پر سریک اور کشم جزیرے پر حملہ کیا امریکہ نے، اور جواب میں ایران نے اب کے بار انتخاب کیا بحرین کا اور کویت کا، کیونکہ ان کی بیسز یوز ہوئی تھیں، UAE بچ گیا۔ تو اب اس سے پہلے کہ جو خبر بہت اہم سامنے آئی، ایکزیس نے اس سے بریک کیا، براک ریوڈ جو وائٹ ہاؤس کا کورسپونڈنٹ ہے، ٹرمپ کے بڑے نزدیک ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے گفتگو ہوئی، ہوا یہ ہے کہ کوئی 10:40 پہ کل رات ایران نے جو حملے کیے تھے، یعنی جو اس سے پہلے ایران پہ آخری حملہ ہوا امریکہ کو، اس کا جواب دینے کے لیے، تو اس کی تصدیق کی رائٹرز نے کہ ایران نے میزائل لانچ کیے ہیں اور ڈرون US بیسس پہ کویت اور بحرین میں۔ اس کی کچھ فوٹیجز بھی آئیں۔ بحرین کا ایک علاقہ ہے محرق، اور یہ خاصا یعنی مینا 7 اموے نامی کوئی علاقہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، ہائیلی پریسٹیجیس اور لگزریس علاقہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی فوٹیجز چونکہ آئی ہیں کہ وہاں پہ لگزریس قسم کی اپارٹمنٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے، مطلب میزائل وہاں ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر جو اصل میں کویت کی علی السالم ایئر بیس ہے، یہ جتنی ہم نے اس جنگ کو اسٹڈی کیا، یہ میرے خیال میں ہیلی کاپٹر بیس ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے قریب جو کشم جزائر ہیں کویت کی بیس سے وہ ٹارگٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ٹارگٹ کیا ایران نے، اور پورٹ سلمان پہ جو 5th فلیٹ ہے امریکی نیوی کا بحرین میں، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اتوار کی رات یعنی گزری رات 2 یا 3 بجے یہ حملے ہوئے۔ اس کے بعد یہ جب ہوا تو خبر آتی ہے، یعنی ایران نے جواب دے دیا، پہلے امریکہ، پھر ایران، پھر امریکہ، پھر ایران،
لیکن اب جب ایران نے جواب دیا تو اس کی تصویریں، اس کی تصدیق مختلف انٹرنیشنل آؤٹلیٹس نے کی. لیکن خبر کیا تھی؟ خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران نے اتفاق کر لیا ہے کہ ہم اپنا ملٹری اسٹرائکس ایک دوسرے کے اوپر ہالٹ کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، معطل کر رہے ہیں. اور یہ منگل کو، آج سوموار ہے تو کل منگل کو دوحہ میں قطر میں ملنے جا رہے ہیں براہ راست امریکہ اور ایرانین وفود ٹو ریزالو ٹینشنز اوور دی اسٹریٹ آف ہرمز. آبنۂ ہرمز کے اوپر جو مسئلہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ ایران نے کچھ ٹینکرز کو، ایک سنگاپور کا تھا، ایک پاناما کا، اس کو ٹارگٹ کیا. جواب میں امریکہ نے ایران کے مختلف شہروں پہ حملے کیے جو کوسٹل شہر تھے. تو وہاں اب دونوں نے اتفاق کر لیا ہے. یہ نہیں خبر ایکزیس والا براک ریبرٹ یہ دیتا ہے کہ مل تو رہے ہیں. اصل میں یہ جو سوئٹزرلینڈ میں ٹیکنیکل نوعیت کے مذاکرات ہو رہے تھے وہ اب سوئٹزرلینڈ میں ہونے کی بجائے دوحہ قطر آن پہنچے ہیں. ان میں تبدیلی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو جوہری معاملے کے اوپر اور فنڈز کی جو بحالی تھی، دیگر معاملات کے اوپر جو ہفتہ ڈیڑھ وہاں نشست ہوئی، اس کی کنٹینیوٹی ہوتی، اس میں اب ایک ایجنڈا سب سے ٹاپ پہ چلا گیا. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ یہ آبنۂ ہرمز کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پہلے بات ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے ٹینشن آ رہی ہے. جو نقل و حرکت ہے، نقل و حمل جسے آپ کہہ لیں جہازوں کی، ایران کے تحفظات کے ہیں، امریکہ کیوں سٹرائک کرتا ہے. تو اب براک ریبرٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہی نہیں بلکہ اس میں ڈائریکٹ ملٹری ہاٹ لائن جو ہے وہ قائم کرنے کا پلان ہے امریکہ اور مذاکرات کار ثالثوں کا. پاکستان اور قطر نے اب بھی کردار ادا کیا ہے اس دوسرے راؤنڈ میں سوئٹزرلینڈ کے آنورڈ اور اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ آپ براہ راست بیٹھ جائیں. لیکن اس میں ڈائریکٹ ملٹری ہاٹ لائن اگر قائم ہوتی ہے تو آئی تھنک یہ زیادہ بہتر ہے. اس سے براہ راست جب امریکی فوج اور ایرانی پاسداران کا رابطہ ہوگا تو کئی مغالطے بھی دور ہوں گے اور جو انہوں نے گول سیٹ کرنے ہیں ان میں بھی آسانی ہوگی. کہا جا رہا ہے جی یہ ڈائریکٹ ملٹری ہاٹ لائن قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے واقعہ سے بچا جا سکے. یہ پہلا واقعہ ہوگا ایک طویل عرصے کے بعد کہ امریکہ اور ایران کے بیچ براہ راست ہاٹ لائن قائم ہوتی ہے. اور اس صورت میں ظاہری بات ہے جو ثالث ہوں گے ان کا کردار آبنۂ ہرمز اور ملٹری ٹو ملٹری بھی کم ہو جائے گا، براہ راست یہ آ جائیں گے. یہ سوئٹزرلینڈ میں 30 جون کو منگل کو ہونے تھے جو اب یہاں آ رہے ہیں. اور اس میں خبر یہ ہے کہ جو امریکی ہیڈ آف ٹیکنیکل ٹیم ہے، نک اسٹیورٹ اس کا نام ہے، وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شریک ہو سکتا ہے اس مذاکرے میں. اب وہ مدعا جس سے میں نے کل کا شام کا ویلاگ بھی کیا اور گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی، یہ جو بل آ رہا ہے پنجاب میں اسمبلی میں ٹیبل ہوا، چیف وپ رانا ارشد کو میں نے سنا، رانجھا صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ یہ تو حکومت کی تعاون سے، حکومت کی مرضی سے آ رہا ہے. پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈر بل 2026، یعنی اس کا نام اردو میں اگر لیا جائے تو پنجاب انسداد عادی مجرمان و سماج دشمن رویہ ایکٹ 2026، انگریز دور کے قوانین کی آپ کو یاد دلائے گا. وجہ ملک احمد خان اسپیکر ہیں، بھلے آدمی ہیں، اور انہوں نے اس بل سے لا علمی کا اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نہ بتایا گیا، مجھے ایکشن لینا چاہیے بینگ اے اسپیکر. اللہ کرے وہ لے سکیں ایکشن، کیونکہ ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ کھٹبٹ چل رہی ہے ان کی سرکار کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ جو پنجاب میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ 1871 کا جو قانون ہے انگریز کا، جسے کالا قانون کہا جاتا تھا، وہ بحال کر دیں. شہری کی جان مال آزادی، اس کا تحفظ آپ سر دست اس کو اڑا کے رکھ دیں. آئین میں جو آپ کے 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے نا، اس کی ان گنت شکیں ایسی ہیں، آزادی اظہار رائے، مومنٹ کی آزادی، سیاست کی آزادی، مذہب کے حوالے سے آزادی، ذمہ داری کے ساتھ ان گنت پراپرٹی کی آزادی، یہ تمام آزادیاں آئین نے آپ کو دی ہیں. ہم جیسے بھی ہیں ایک آئین کے تحت رہنے والے ایک جمہوری ملک ہیں، ہائبرڈ جمہوری بقول حکومت کے، مارشل لا بھی آتے رہے. لیکن یہ جو بل آ رہا ہے اس میں وہ آئین میں لکھی ہوئی جو بنیادی چیزیں جس کی وجہ سے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ تو ان کی قدغن ہے. یہ اس کو تو ایک مارشل لا تو چھوٹا لفظ ہے، ڈریکونین کہا جا رہا ہے، کالا قانون کہا جا رہا ہے، انگریز دور کی باقیات کہا جا رہا ہے، ان کا ریوائول کہا جا رہا ہے. تب لوگوں کی حاضریاں بھی لگوائی جاتی تھیں، ان کی جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی. سرکار بہادر جس کو چاہتے تھے بلا لیتے تھے، انٹیلیجنس جو مقامی تھی اس کی بنیاد پہ جائیداد ضبط کرنے کے علاوہ جو کارروائی کرنی ہوتی تھی کر لیتے تھے. اس میں ایسی سی خوفناک شکیں ہیں. لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ جو کمیٹی بنے گی 6 سال لوگوں کی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر،
ایک آئی بی کا شخص اس میں ہوگا، ایک کمشنر کا نامینیٹڈ شخص، ایک وفاقی انٹیلیجنس ایجنسی کا شخص، یعنی اہم خفیہ ادارے جو ہوتے ہیں، خفیہ، اس کے ایک نمائندگی بھی ہوگی. تو اس سے آپ سمجھیں کہ اس کمیٹی کی حیثیت کیا ہوگی. اور وہ کسی کو بلا سکتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ مواد پھیلایا، آپ کے موبائل میں یہ مسئلہ ہے، بینک اکاؤنٹ فریز، موبائل منجمد، سوشل اکاؤنٹ فریز. حالانکہ اس کی جو باقی شکیں ہیں، جو دہشت گردی سے، غنڈہ گردی سے، بروتھل سے، نشہ آور چیزوں سے، اس سے جڑی ہیں، ان کا پہلو اور ہے. اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا. اصل پہلو میں کل شام بتا چکا ہوں کہ وہاں بھی پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے. قانون موجود ہیں پہلے سرے سے، قوانین موجود ہیں، ان کا اطلاق اور اس کے مطابق پروسیکیوشن اور پینڈنسی جو کیسز کے لاہور ہائی کورٹ میں وہ دیکھ لیں. وہ 1.5 لاکھ کے قریب کیسز بنتے ہیں جو پینڈنگ ہیں. ادھر نہیں جانا بلکہ کسی اور طریقے سے. اب اس کا کیا یقین دلاتے ہیں قانون لانے والے کہ جی یہ کسی شخص کے خلاف سیاسی یا ذاتی طور پر استعمال نہیں ہوگا؟ اس کا کوئی یقین نہیں دلایا جا سکتا. جب آپ کے ماتحت افسران، ان کی کمیٹی بنے گی تو ماتحت افسران آپ کے ماتحت ہے، اور ان کی جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ جس کو مرضی بلا لیں. پھر کیا ان کی جو کارروائی ہوگی کمیٹی کی، یہ میرا سوال ہے. وہ جو کمیٹی جب کارروائی کرے کسی شخص کے خلاف کسی بھی الزام کے اوپر، تو کیا اس کے میٹنگ منٹس، اس کے اوپر چارج شیٹ پبلک کی جائے گی؟ اگر وہ کارروائی غلط ہے تو کیا ان افسران کے خلاف بھی کہیں بات ہو سکے گی، یا ان کے خلاف وہ کارروائی ہو سکے گی؟ کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسی شے بیٹھی ہوگی؟ یہ سوال ہے میرے. اس لیے تو ملک احمد خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ 1871 کا قانون بحال کیا جائے. اس شکل میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ 1959 میں جو ایوب خان نے گنڈا ایکٹ لایا تھا، مجسٹریٹی نظام، یا پھر 1800 میرا خیال ہے 81 میں یا 1781 میں پروبیبلی، جو ٹرائبل قبائل کو قابو کرنے کے لیے جو قوانین لائے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ناقابل قبول ہے کہ اس دور میں ہم ایسے قوانین کا ریوائول کریں. اسمبلی سیکریٹریٹ سے انہوں نے کہا، میں کنسرن کا اظہار کیا ہے میں نے کہ یہ قانون میرے سامنے کیوں نہیں لایا گیا. اب اس میں جو کمیٹی ہوتی ہے، اس کمیٹی میں یعنی کمشنر، آر پی او، سی پی او، اسپیشل برانچ کا نمائندہ، سی ٹی ڈی کا نمائندہ، وفاقی حکومت انٹیلیجنس کا نمائندہ، یہ سب سے اہم، ضلع کے اسسٹنٹ کمشنر یا کمشنر کا نامزد کردہ شخص، 6 رکنی کمیٹی. اب بتائیں نا، یہاں یہ جب 6-7 لوگ بیٹھیں گے، یہ کس کے ماتحت ہیں؟ کیسے میک شور کریں گے یہ کہ بالکل جسٹس پہ بات ہو رہی ہے؟ سزا سے پہلے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو سکتے ہیں، جائیداد ضبط ہو سکتی ہے، سفری پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور انٹیلیجنس کمیٹی کے آرڈرز کی خلاف ورزی اگر آپ نے کی تو 4 سال تک قید ہو سکتی ہے. پنجاب حکومت کے ماتحت افسران خود عدالت لگائیں گے، خود سزا سنائیں گے. اور پھر ایک نقطہ اس میں یہ تھا کہ جو عادی مجرمان ہیں، کلپریٹ کرمنل، ان کی نگرانی بذریعہ الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس ہوگی. الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس ان کو لگا دی جائے گی. وہ بدنام زمانہ جو جیل تھی امریکہ کی، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے، پتہ نہیں کون سی بے تھی وہ، تو وہاں بھی جب ان کو ڈیوائسز لگانے کا امریکہ نے سوچا تھا تو دنیا بھر میں ہنگامہ برپا ہوا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں ایسا سوچا جا رہا ہے. جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف حرکت کرنی ہے، بالکل کریں. کرپشن کیسے روکنی ہے، ادھر کوئی شے نظر نہیں آ رہی. انصاف کا حصول کیسے تیز ہو سکتا ہے عام شہری کے لیے، وہ نظر نہیں آ رہا. اب ہر ایسی شے جو آ رہی ہے، پیکا بھی موجود ہے آلریڈی یہاں پہ. یہ تو ایک تاثر جا رہا ہے کہ زبان بندی ہے، سیاسی آزادی جو ہے اس کے اوپر قدغن لگ سکتی ہے. فلاں کی فلاں پوسٹ غلط ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں. بھائی جھوٹی خبر پھیلانے، مس انفارمیشن ہو یا ڈس انفارمیشن ہو یا فیک نیوز ہو، اس کے اوپر قوانین موجود ہیں. کیوں نہیں ان کا اطلاق کرتے؟ وہ نہیں کرنا. نئے سرے سے ایسا بندوبست کرنا کہ مرضی کا بندہ اٹھا لیا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.